वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नैब कवानीन के अंदर जो तब्दीली के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे। हुकूमत और अपोजिशन के जो अरकान हैं उनके ऊपर मुश्तमिल 28 रुकनी पार्लियामेंट्री जो कमेटी थी उसके दरमियान आज भी एक मुशावरती इजलास हुआ, मगर उसके बाद आज ऐवान के अंदर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि अपोजिशन ने नैब कवानीन के अंदर को 35 के करीब तरामीम तजवीज़ की थी, मगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ भी इन तरामीम के ऊपर मुशावरत हुई, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये तरामीम जो है अपनी मौजूदा शक्ल के अंदर मंजूर नहीं है। इससे कबल हुकूमत ने भी अपोजिशन के साथ जो अपना तरमीमी बिल था नैब के हवाले से या मुसवदा था वो शेयर किया था, मगर लग अब ये रहा है कि जैसे हुकूमत और अपोजिशन का नैब कानून के अंदर तब्दीली के हवाले से कोई भी इत्तफाक नहीं हो पाया। इसके साथ साथ नैब ने आज शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटों के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का जो इल्ज़ाम है उस हवाले से भी एक रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है, और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके बेटे और फाइनेंस मिनिस्टर जो साबिक है मिफ्ता इस्माइल साहब, उनके ख़िलाफ़ भी जो ज़िमनी रेफरेंस है वो दायर करने की मंजूरी दे दी है। मगर साथ साथ इस वक्त लग ये रहा है कि जैसे अपोजिशन के दरमियान भी जो राब्ते हैं वो तेज़ होते चले जा रहे हैं और कोशिश ये हो रही है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुत्तहिदा महाज जो है वो बनाया जाए। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी मुलाकात हुई और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मौलाना फजल रहमान की एक तफसीली मुलाकात हुई, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाहौर में शहबाज शरीफ साहब से भी आज मिले। इन सारे इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक वज़ीर आज़म। वेलकम टू द शो सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या हुआ जो नैब के ऊपर जुमे से इजलास चल रहे थे और लग रहा था कि बस अब फैसला होने ही वाला है, कोई एग्रीमेंट होने ही वाली है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, आज लग रहा है कि बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन। जी, सारी बात बदनीयती पे मबनी है और आज जो तकरीर की वो बदनीयती पे मबनी है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब हम इस सतह पर भी बदनीयती से एक दूसरे से बात करें। हुकूमत ने कहा कि 4 कानून है, इनको पास करना है। हमने कहा बिल्कुल आप ले आए। ये सर कब उन्होंने पहले ये पिछले मंडे को जी। अच्छा, आज ट्यूसडे है, ये पिछले मंडे को हुई बात। हमने कहा आप ले आए। उन्होंने कहा 2 ATA में तरामीम है और एक तरमीम है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्ट में जो 48 का एक्ट है, और एक हम नैब को भी तरमीम करना चाहते हैं। हमने कहा आप ले आए। हमने कहा पहले ही आपको नैब के बारे में अपना बता चुके हैं कि उसके अंदर क्या तरामीम चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो हमने कहा आप सीरियस हैं? उनके हम बिल्कुल सीरियस हैं। बहरहाल एक बड़ी कमेटी बन गई असेंबली की, एक छोटी कमेटी बनी कि वो तरामीम पर बहस करके इनफॉर्मली और मुसवदा तैयार करके बड़ी कमेटी में पेश कर दे। तो 4 कानून थे। बाद में बड़ी कमेटी में 12 कानून की एक लिस्ट आ गई। सही। लेकिन ये कहा गया कि ये 4 अर्जेंट है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात कर लेते हैं। और अर्जेंट इसलिए क्योंकि फैटफ की वो डेडलाइंस कुछ करीब आ रही है ना? वो कुछ फैटफ की रिक्वायरमेंट उससे ये बिल्स पूरी करते थे। बिल्कुल। ये फैटफ के बिल्स नहीं है, ये बात गलत है। आई नो, बट दैट्स जस्ट अ शॉर्ट वे ऑफ सेइंग इट, शॉर्ट हैंड बना लिया। नहीं, वो उससे गलत तासुर जाता है। ये काफी सेंसिटिव मामला होता है ममालिक के लिए। तो एक जो ATA में अमेंडमेंट थी एंटी टेररिज्म एक्ट में, आप यकीन करें अगर वो अमेंडमेंट आप पास कर देते तो पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म हो जाती। ये वो जिसके अंदर इकोनॉमिक टेररिज्म के लबादे में एक एक्ट बनाया जा रहा था जिसमें आप किसी शख्स को भी 90 दिन के लिए बगैर किसी वजह के उठा सकते हैं और 90 दिन और रख सकते हैं, और कोई उसका पूछने वाला नहीं है, कोई उसके पूछ नहीं है। और एक अजीब सी कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर इंटेलिजेंस इदारों के लोग वो फैसला करेंगे कि ये आदमी, भाई आप इकोनॉमिक टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो उस लबादे में पाकिस्तान में जमहूरियत ना रहती, यहां पर एक बदतरीन किस्म की फैशिज्म इस मुल्क में हो जाता। हमने कहा जी आप क्या कर रहे हैं, इस बिल की ड्राफ्टिंग गलत है, ये इंसानी हकूक के खिलाफ है, आईन से तसादम में है। बहरहाल बड़ी मुश्किल से उनको राजी किया कि ये बिल छोड़ दें। दूसरे 2 बिलों में दैट वाज द ओनली थिंग इन दैट बिल। जी उसमें यही था। मैंने उनसे कहने लगी जी इसमें क्या चीज ठीक है वो रखते हैं। मैं कहा सिर्फ स्पेलिंग ठीक है, बाकी हर चीज गलत है। आप देखिए, आप वो बिल मंगा के देख ले,
اسمبلی میں بھی لے ہوا تھا, جی ہم نے کہا بگا کے دیکھ لیں, لیکن صرف اسپیلنگ ٹھیک ہے, باقی تو یہ تباہی کا باعث ہے. اچھا تو وہ ختم ہو گیا, اب پتہ نہیں ختم پھر شاید کل آ جائے, لیکن فار دا ٹائم سو اب پیچھے رہ گئے دو, باقی دو میں ترامیم ہم نے کر دی, اور ہم نے سجیسٹ کی کہ بھئی اس میں یہ غلطیاں ٹھیک کر دیں. بہرحال وہ مان لی گئیں اور وہ بات ختم ہو گئی. سو اس پہ اتفاق ہو گیا سر؟ جی اتفاق دیکھیں یہ حکومت کی طرف سے تھا کہ چاروں بل اتفاق ہو کے اکٹھے پاس ہوں گے. یہ 3 ہو گئے بل, چوتھا بل نیب کا تھا. حکومت ایک نیب کا بل لائی جس میں وہی پرانا جو آرڈیننس تھا پہلے والا وہ تھا, اس میں اضافی یہ رکھا گیا تھا کہ ایکسٹینشن دی جائے چیئرمین نیب اور وائس چیئرمین نیب اور تقریباً اس قانون کے تحت آپ ہمیشہ کے لیے ان کو رکھ سکتے ہیں, لائف ٹائم بنا سکتے ہیں, اس قانون میں یہ لکھا ہوا تھا. اور ایک اس کے آخر میں شک تھی جو ہمارے قانون شہادت کا جو آرڈیننس ہے اس سے مکمل متصادم ہے. یعنی اس میں یہ تھا کہ آپ کو چارج ریفرنس میں آپ کو ریفرنس دیا جائے گا, اور اگر آپ 14 دن میں اس کی کسی شک پہ آبجیکٹ نہیں کریں گے تو وہ مان لی جائے گی, یعنی آپ مجرم ثابت ہو جائیں گے بغیر پیش ہوئے. مطلب کہ وہ ایویڈنس جو ہے وہ فیکٹ ڈکلیئر ہو جائے گا, اگر اس کو آپ ریفیوٹ نہیں کریں گے وہ ایویڈنس فیکٹ ڈکلیئر ہو جائے گا. اور آپ یقین کریں بل پہ ایک ریفرنس کراچی میں ہے, صرف ایک اپوائنٹمنٹ کا, ایک شخص کو اپوائنٹ کیا, اس میں پیسے کا ایشو نہیں ہے. وہ تقریباً 4 فٹ اونچا ہے, 28 کلو اس کا وزن ہے. جو ریفرنس ہے وہ میں 2 ہفتے میں پڑھ کے اور ریفیوٹ نہ کروں, جو کاغذ بھی وہ میرے خلاف استعمال ہو. تو وہ مطلب کہ بیسکلی اٹ مینس کہ اگر آپ 2 ہفتے میں ریفیوٹ نہیں کریں گے تو آپ ایکسیپٹ کریں کہ یہ سب الزامات صحیح ہیں. بالکل بالکل یہ حالت ہے. اچھا پھر آ گیا نیب پہ ہم نے کہا جی یہ جو بل یہ آپ نے جو کیا ہے یہ منظور نہیں ہے. پھر ایک نیا بل صبح لے آئے جس میں وہ ایکسٹینشن کی. کس صبح؟ اگلے دن جب یہ بات ہے, میں بات کر رہا ہوں یعنی جمعرات جمعے کی جمعے کو پہلے آپ کی فارمل میٹنگ تو شاید غالباً جمعے کو ہی پہلی ہوئی تھی. جی وہ بڑی کمیٹی کی تھی, یہ چھوٹی کمیٹی اس کے بعد جمعے سے مل رہی تھی. صحیح ہے. تو سیٹرڈے کو یہ ہوا کہ یہ جو بل ہے اس کو نیا بل آ گیا جس کے اندر ایکسٹینشن بھی ہے, یہ ایویڈنس والا ایشو بھی ہے, وہ ختم ہو گئی تھی. اچھا جمعے تک ایکسٹینشن انہوں نے نکال دی. جی وہ نکال دی, ہفتے کو وہ آ گیا. ہم نے کہا بھئی اس بل میں ہے کیا, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, تو نہ کریں تو بہتر ہے, اس کو رہنے دیں, کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی اب ایسا کرتے ہیں کہ اب چھوٹی کمیٹی بنا لیتے ہیں اور اس میں ہم سیکشن بائی سیکشن نیب آرڈیننس کو ایگزامن کریں گے, اور پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کو کیا اعتراضات ہیں نیب آرڈیننس پر. صحیح. سیکشن بائی سیکشن ہوا, کل تقریباً 8-9 گھنٹے کی میٹنگ رہی, کل کی بات ہے. اچھا تو جمعے کو سیکشن بائی سیکشن نہیں یا سیٹرڈے کو نہیں ہوا؟ یہ کل ہوا. اور ہم نے کہا کہ ہم کوئی مسودہ آپ کو نہیں دیں گے امینڈمنٹس کا, ہمارا کوئی مسودہ امینڈمنٹس کا نہیں ہے. جب ہم شک بائی شک جائیں گے, ہم ہر شک پہ جو امینڈمنٹ ہم چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز کے مطابق ہے اور جو ابھی سپریم کورٹ نے آبزرویشنز دی ہیں سعد رفیق کیس میں اس کے مطابق ہے, اور جو کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق ہے. ہم اسے باہر نہیں جائیں گے. ہم نے اس میں گئے, ہم نے کہا جی یہ ہر شک وائز ہم نے بتائی یہ امینڈمنٹس ہیں. یہ بھائی صاحب میں انٹرپٹ ہوں, یہ ہمیشہ خاص طور پہ پی ایم ایل این نے یہی بات کی کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اور خاص طور پہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی بیل کے اوپر ججمنٹ آئی, پر سر ان میں آبزرویشن زیادہ ہے, مطلب کہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ میں کوئی اسپیسیفک اسٹیپس نہیں ہے کہ یہ کر دیں یا وہ کر دیں, وہ آبزرویشنز ہیں کہ یہ پرسیپشن ہے, اس طرح نیب آپریٹ کرے. تو پھر دیٹ مینس کہ ان کی انٹرپریٹیشن تو اپوزیشن نہیں کی ہوگی نا ٹو سے کہ ان آرڈر ٹو اچیو دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. انہوں نے سپریم کورٹ نشان, انہوں نے پہلے کچھ ڈائریکشنز بھی دی ہوئی ہیں. جی وہ تو آصف سے کھوسا صاحب کی ایک ججمنٹ. اب جو تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے نشاندہی کر دی خرابیوں کی. ہم نے کہا کہ یہ خرابیاں ان امینڈمنٹ سے دور ہوں گی. صحیح. ہم نے ہر سیکشن پر ایک یا 2 یا 3 یا 5, میرا خیال ہے وہ ٹوٹل مجھے یاد نہیں پڑتا, شاید وہ آپ پڑھیں گے تو کوئی 70-100 امینڈمنٹس ہیں. ہم نے کہا جو آپ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دے دیں, آپ ہم بتا دیں, ہم بتا دیں 70 کے قریب امینڈمنٹ, 70-80 امینڈمنٹس ہیں, میں گن لوں گا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا یہ ساری ہیں, ان کو آپ لے جائیں, آپ ان سے اتفاق کرتے نہیں تو ٹھیک ہے, نہیں جس سے امینڈمنٹ سے اتفاق نہیں کرتے
وہ ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے, اس پر اتفاق کر لیں گے, یا آپ کی بات مان لیں گے یا آپ ہماری بات مان لیں, درمیانی راستہ نکل آئے گا. میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ آپ اتفاق کرتے ہیں نا کہ موجودہ صورتحال میں جو نیب ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے؟ سب نے اعتراف کیا کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ سب کون ہے سر, نام بھی لے لیں. یہ وزراء ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب تھے, بابر امان صاحب تھے, فروغ نسیم صاحب تھے, اور ایک ایڈوائزر ہیں شہزاد اکبر صاحب. یہ 4 افراد, اور پرویز خٹک صاحب بھی آتے جاتے تھے. ان سب نے اعتراف کیا کہ نہیں, یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اس طرح نیب نہیں چل سکتا. ہم نے کہا ہم کوئی ذاتی مفاد یہاں سے نہیں چاہتے. میں نے ان سے بار بار کہا, میں کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نیب ملک کے مفاد میں ہے تو کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے, آپ بھی گھر جائیں, ہم بھی گھر جائیں, وقت مت ضائع کریں. آج یہ کل کی بات ہے, انہوں نے کہا جی کل ہم آپ کو اپنا موقف دیں گے. عباسی صاحب اب یہاں ہمیں بریک لینا ہے, اس لیے وی لیو اٹ اور کلف ہینگر کہ آپ بریک کے بعد ہمیں بتائیں کہ آج کیا ہوا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. جی عباسی صاحب, تو پھر ساری آپ لوگوں نے جو امینڈمنٹس بتانی تھیں یا سجیسٹ کرنی تھیں وہ منڈے کو آپ لوگوں نے تفصیلی میٹنگ کے اندر وہ بتا دی, اور آج پھر کیا ہوا؟ ہم نے بتا دی. یہ ہیں, آپ ان کو مناسب سمجھتے ہیں قبول کر لیں, نہیں سمجھتے رد کر دیں گے تو ان کو بیٹھ کے تبدیل کر لیتے ہیں. اس طرح نیگوشیشن ہوتی ہے, اور یہ نیگوشیشن اعتماد میں ہوتی ہیں. جو بات ہوتی ہے وہاں سے اس کمرے سے باہر نہیں جاتی, یہ ایک اصول ہوتا ہے. آج وہ آئے تقریباً 2.25 گھنٹے لیٹ آئے. 2 بجے میٹنگ تھی, 3:45 بجے آئے. کوئی وجہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے میٹنگ کے دوران بار بار پوچھا کہ آپ کو اپنے وزیر اعظم کا مینڈیٹ حاصل ہے, آپ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کہ جی بالکل ہے. یہ جمعے کو بھی یہ ہمیشہ پہلے دن سے ہم نے کہا اگر ان کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے تو پھر یہاں وقت ضائع مت کریں, واپس جائیں, پھر ختم کریں. نیب چل رہی ہے, کرتی رہے جو کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی, ہم آج آئے. وہ کہنے لگے جی ہم بڑی معذرت چاہتے ہیں, ہم نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد سے بات کی اور وہ بڑے ناراض ہوئے. کس سے بات کی؟ وزیر اعظم سے بات کی, اور بڑے ناراض ہوئے کہ یہ امینڈمنٹ مجھے قابل قبول نہیں ہے, آپ جائیں. وہ آئے تو انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ قابل قبول نہیں ہے. ہم نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے, قابل قبول نہیں ہے تو پھر ہم سب چلتے ہیں گھر. ہم گھر آ گئے. That's it. اور کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی, اور بات کرنی کیا ہے؟ نہیں مطلب کہ یہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ امینڈمنٹ یا فلانی امینڈمنٹ نہیں ایکسیپٹیبل. میں نے بھی پوچھا, فاروق نائک صاحب نے پوچھا کہ ہم نے ہر کلاس پہ, سیکشن پہ بات کی ہے, آپ بتا دیں کون سے سیکشن کی کون سی ترمیم میں آپ کیا چاہتے ہیں. بالکل نہیں, کوئی جواب نہیں. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے یا آج کی بات ہے؟ آج ہم نے پوچھا کہ آپ کے پاس ہماری تمام جو ہماری ترامیم جو ہم نے سیکشن بائی سیکشن ڈسکس کی ہیں اور آپ کو دی ہیں, ریٹن صورت میں بھی دی ہیں, اس کو وہ مسودہ نہیں تھا. میں پہلے کہا, ہم نے چونکہ جو بات چیت ہو رہی تھی ہم نے لکھ کے دے دی بھائی یہ ترامیم اب کی ہم بات کر رہے ہیں تاکہ ریکارڈ پہ رہے. ہم نے کہا جو اس میں آپ تبدیلی چاہتے ہیں آپ بتا دیں. ان کے پاس کوئی تبدیلی نہیں تھی. انہوں نے کہا نہیں بس یہ پرائم منسٹر نہیں مانتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر وہ نہیں مانتے, بڑے آدمی ہم گھر چلے جاتے ہیں. So it was like kind of a unanimous and overall rejection of the. نہیں, ہم وہاں سے اٹھ کے آگے. ہم نے کہا مزید یہاں وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد بدنصیبی یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اسمبلی میں آئے اور ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی, اور اس میں یہ سب باتیں کہتے جی ہم نے 35 انہوں نے دی اور انہوں نے یہ خرابیاں ہیں. بھائی خرابی تھی وہاں ذکر کرتے نا میٹنگ کے اندر. یہ میں اس کو اخلاق کے مطابق نہیں سمجھتا کہ جو بات اعتماد میں کی گئی ہو وہ آپ پبلکلی آ کر بیان کریں. اور ہم نے ان کا جواب دینا چاہا اسمبلی میں, اسپیکر نے اسمبلی برخاست کر دی, اور ہم کل جواب دیں گے. صحیح. اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں, اب مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں یہ بھی بات کروں کہ یہ وزراء وہاں پر کیا کہتے تھے اس بل کے بارے میں. یہ مجھے حق حاصل ہے کہ انہوں نے اس کمرے کی باتیں آ کر پبلکلی بیان کر دی ہیں جو کہ اصولوں کے منافی, اخلاق کے اصولوں کے منافی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ کیا ہم نے ملک کو اسی طرح چلانا ہے؟ ہم نے یہ جھوٹ بولنا ہے, ہم نے یہ دغا دینا ہے, ہم نے بدنیتی سے کام کرنا ہے؟ ایسے تو ملک نہیں چلے گا. عباسی صاحب ان کی جو شکایت ہے یا فار لیک آف اے بیٹر ورڈ وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی ترامیم ہے اس کی وجہ سے نیب جو ہے وہ بالکل ایک ڈی فینگ ہو جائے گا. جی بالکل ڈی فینگ ہوگا. وہ کسی کی پرسیکیوشن یہ حد تک نہیں کر پائے گا.
یہ سب وہی باتیں ہیں جو سپریم کورٹ جن کو ریز کر رہا ہے. تو اگر ڈی فینگ ہو جائے گا تو بتا دیں کہ سیکشن 1 میں کون سی ترمیم آپ کو قابل قبول نہیں ہے, سیکشن 2 میں نہیں ہے, اس میں بات چیت ہو جائے گی نا. ہم نے اپنی پوری نیت جو ہر امینڈمنٹ میں تھی ان کے سامنے بیان کی کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی ذاتی بات نہیں ہے. وہ نیب کو انصاف کے اصولوں کے مطابق کرتا ہے. یہ ایک عامر کا بنایا ہوا بڑا اندھا اور کالا قانون ہے, اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. تو اگر وہ حکومت, میں نے حکومت کو یہ بھی کہا, میں کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے مفاد میں رہنے دیں, پھر جھگڑے کی بات کیا ہے, پھر ترمیم آپ لائے ہیں, ہم تو نہیں لائے. سو بسم اللہ. عباس صاحب یہ بتائیں کہ جو بات کہ جب حکومت بقول آپ کے حکومت نے آپ کو اپروچ کیا کہ نیب کے قانون میں تبدیلی کرنی ہے, جی, تو تب وہ ان کی آرگیومنٹ کیا تھی کہ کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس کی؟ اب میں یہ سوال اس لیے پوچھوں کیونکہ ایک تو ہمارا روٹین کا سوال ہوتا ہے نا کہ ہمیشہ ہم پی ایم ایل این اور پی 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 کو یاد کروائیں کہ آپ لوگوں نے اپنے زمانے میں یہ قانون چینج نہیں کیا, سو پارٹلی ناؤ یو آر سفرنگ بیکاز آف دیٹ. اب ایشو یہ ہے اس وقت کہ آپ لوگوں کا فار واٹ ایور ریزن اب یہ موقف ہے اپوزیشن کا کہ یہ قانون بہت برا ہے, اس کو تبدیل ہونا چاہیے, نیب ختم بھی کر دے تو ٹھیک ہے. حکومت کا موقف فرق ہے, ان کے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے, کرپشن بھی بہت ضروری ہے. ان کو کیوں تبدیلی چاہیے پھر نیب کے قانون میں؟ وہ کہتے کیا ہیں آپ کو؟ کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے لوگ بھی اب شاید پھنس جائیں, اور حکومت تو سارا عرصہ نہیں رہتی نا. اگر یہ قانون کل ہوا, میں آپ کو یقین کرتا ہوں اس حکومت کا کوئی آدمی نہیں بچے گا. اس حکومت کا ایک آدمی عمران خان سمیت اس قانون سے نہیں بچے گا. بٹ یہ وزیر اعظم کی تو کلیئرلی یہ ان کو یہ خوف نہیں ہے کیونکہ وہ تو نہیں مانے. ہم نے تو کہا نا یار, آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, پھر وقت مت ضائع کریں. لائے آپ ہیں, آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں. Now what will happen? کچھ نہیں, نیب چلتا رہے گا جیسے چلے گا. ملک نہیں چلے گا, یہ میں آج آپ کو بتا دوں, ملک نہیں چلے گا. کیونکہ بیوروکریسی بھی بہت پریشان ہے, بزنس کمیونٹی پورا پاکستان پریشان ہے. آپ مجھے بتا دیں اکاؤنٹیبلٹی کون سی ہوئی ہے, کس کو پکڑا ہے آپ نے؟ تو اچھا عباس صاحب یہ بتائیں کہ یہ بھی حکومت کی طرف سے الزام آیا تھا کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنا چاہتی ہے, اٹس اے کوئڈ پرو کو, کہ آپ لوگ جو فیٹف کے حوالے سے یا فیٹف کے لیے قانون میں ترامیم کرنی ہے اس کے اوپر آپ نیگوشیٹ کریں گے کہ یو ول ووٹ فار دوز لاز ان ایکسچینج فار چینج ان نیب. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. میں نے خود منڈے والی پچھلے منڈے کو جب پہلی دفعہ میٹنگ ہوئی وہاں بھی کہا, کل بھی کہا, آج بھی کہا کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ نے تعلق قائم کیا کہ چاروں اکٹھے ہوں گے. چاروں تو نہیں نا, اب تو 3 رہ گئے. جی 3 رہ گئے, وہ بدلتے رہتے ہیں. کل اس میں رات میں کچھ اور ایڈ کرنے کی کوشش کی, ہم نے کہا وہ بھی لے آئیں. بیسک وہ ہے. تو اب جو وہ فیٹف کے حوالے سے جو 2 قوانین رہ گئے وہ پارلیمنٹ میں کب پیش ہوں گے, اور کیا اپوزیشن ان کے لیے ووٹ کرے گی؟ پیش تو کرے نا, پتہ نہیں کیا پیش کرتے ہیں. نہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیش کریں, اس کے بعد یہ پارلیمنٹ اپوزیشن فیصلہ کرے گی ہم نے سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ہم نے اپوز کرنا ہے. کیونکہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, جو بات ہوگی اے پی سی کے فورم سے ہوگی. اچھا, اب ہم حکومت کی نیت پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے, یہ بدنیتی پر مبنی بات کرتے ہیں. What is your position on those 2 laws? یہ اے پی سی فیصلہ کرے گی. اچھا, وہاں بھی اب یہ فیصلے اب وہاں پر ہوں گے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. جی عباسی صاحب, پھر اپوزیشن, پھر اے پی سی, مولانا فضل الرحمان. پچھلی دفعہ یہ جب سب ایکسائٹمنٹ ہوئی تھی تو آپ جیل میں تھے, پتہ نہیں آپ کو وہاں سب یہ خبریں مل رہی تھی کہ نہیں, تو اب پھر کرنے لگے. اس دفعہ کیا ہوگا؟ بیکاز 2 دفعے تو یہ ہمارے ساتھ ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے, اینڈ دین اٹ کائنڈ آف فزلز آؤٹ. آپ ایکسائٹمنٹ زیادہ بلڈ کر دیتے ہیں. اے پی سی ایک کانفرنس ہوتی ہے, اس میں اتفاق رائے ایشوز پر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہاں کوئی جنگ کرنے کے فیصلے نہیں ہوتے, کوئی دارالحکومت پر چڑھ دوڑنے کے فیصلے نہیں ہوتے. مولانا صاحب نے تو پھر کہہ دیا حکومت نہیں رہ سکتی, جی بالکل, حکومت اب یقین کرے کہ نہیں رہ سکتی.
بٹ آپ بھائی صاحب ساری اپوزیشن یہ ہمیں 1.5 سال سے کہہ رہی ہے کہ حکومت میں نے اس سے پہلے نہیں کہا. اب آپ مگر پھر آپ کہتے ہیں, پھر جب تفصیل پوچھو تو اگلے دن آپ کے ہی رہنما کہہ رہے تھے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. تو مطلب کہ سڑکوں پہ لوگوں نے ہی پہلے نکلنا ہے, تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کی اے پی سی کا کیا فائدہ؟ نہیں, اگر لوگ نکل آئے پھر تو تباہی ہے, پھر تو انارکی آئے گی. نا تو ہمارا یہی کام ہے کہ اس انرجی کو, لوگوں کے اس غم اور غصے کو چینلائز کریں انٹو پولیٹیکل سچویشن. یہ ہمارا کام ہے. تو اس میں اسی لیے اے پی سی ہوتی ہے, وہاں پر سارے بیٹھتے ہیں, ایک دو دن لگتے ہیں اور وہاں پر بحث ہوتی ہے کہ کیا ایشوز ہیں, حل کیا ہے, اور اس کا ایک متفقہ وہاں سے لائحہ بنایا جاتا ہے. بٹ کچھ نہ کچھ تو سر ایک ہوتا ہوگا نا آپ لوگوں کے دماغ میں بیٹھنے سے پہلے کہ کیا ایشوز ڈسکس ہونے ہیں, کیا سچ مچ آپ لوگوں نے سڑکوں جلسوں کا کوئی ایجنڈا ڈسکس کرنا ہے, یا آپ نے جنرل بات کرنی ہے, جیسے ابھی آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ جو فیٹف کے حوالے سے قوانین ہیں اب ان کا بھی فیصلہ کریں گے. دیر ٹو ویری ڈفرنٹ تھنگز, ایک لیجسلیٹو ایشو ہے, دوسرا کہ جلسے کریں گے, حکومت کو گھر بھیجیں گے, کہیں مطلب کہ واٹ ایگزیکٹلی ول بی دا بیسک ایجنڈا؟ فیصلے ہیں نا. اب فیٹف کے جو معاملات ہیں یہ قوم کے معاملات ہیں, ہم اس میں سیاست نہیں کھیلنا چاہتے. حکومت سیاست کھیل رہی ہے, آج بھی وزیروں نے بات کی ہے, لیکن اب یہ فیصلے اس فورم سے ہوں گے. یہ ہماری تجویز ہے, اور آئندہ لائحہ اپوزیشن کا کیا ہوگا اسی فورم سے فیصلہ ہوگا. پیپلز پارٹی بھی ہوگی, سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اب ہمیں ایک یونیفائڈ سٹانس ملکی سیاست پر اپوزیشن کو لینا چاہیے اور لینا پڑے گا. یونیفائڈ سٹانس کس حوالے سے؟ بیکاز ایک طرف تو باسی صاحب بہت زیادہ ڈسٹرسٹ بھی ہے پی 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 اور پی ایم ایل این میں. ڈسٹرسٹ دیکھیں, ڈسٹرسٹ ہمیشہ رہتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کرتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, لیکن اس ڈسٹرسٹ کو, اس جو کانفلکٹ ہے اس کو علیحدہ چھوڑ کے ہم ملک کے مفاد میں پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اکٹھے ہیں. یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے مسائل حل ہوں. یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے ملک کے مسائل کو حل کرنے میں, اس نے عوام کی زندگی میں اور تکلیف کا اضافہ کر دیا ہے. یہ ہمارا موقف ہے. اب ہم کس طرح اس مسئلے کو حل کریں گے, عوام کی تکلیف کو دور کریں گے, تاکہ ملک میں جمہوری عمل بھی قائم رہے, آئین بھی نہ ٹوٹے, اور یہ معاملہ چلتا رہے. یہ بڑا مشکل بیلنس ہے. یہ ہمارا کام ہے, یہ اے پی سی کا کام ہے. بٹ پھر آئی سورٹ آف ریپیٹ دس کوسچن کہ یہ ہم 1.5 سال سے سر دیکھ رہے ہیں, کوئی پہلی اے پی سی تو نہیں ہے نا. مطلب کہ حکومت کے آنے کے 6 مہینے بعد بھی ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے, اب ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. وہ جلسے بھی ہو گئے, لانگ مارچ بھی ہو گیا, اے پی سیز بھی ہو گئی. پچھلی رمضان میں تو انفیکٹ جب یہ شروع ہوا تھا تو تب تو آپ بھی تھے, افطار بھی ہوا, کوئی ایک آدھ مجھے اب یاد نہیں ہے ہو ہوسٹڈ اٹ, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شاید کیا تھا, آپ بھی گئے تھے. تب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, بٹ دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ that comes out of it, or is it just کہ ہماری نوکری ذرا اچھی چل جاتی ہے, 4 دن ہم آپ لوگوں سے اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. کچھ آپ کے لیے بھی کرتے ہیں ہم. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف ہمارے مطلب کہ ہمارے پاس کوئی 2 نئی خبریں ہوں اس کے لیے, اس کے علاوہ کیا اس میں ہوگا؟ نہیں, اس کے علاوہ دیکھیں یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. ایک دن میں فیصلہ نہیں ہوگا, کل اس کے ریزلٹس آ جائیں گے. یہ پروسیس ہے, اتفاق کا پروسیس ہے. وہ قائم ہو گیا, اکٹھے بیٹھیں گے, کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے, اس سے مسائل کا حل نکلتا ہے. میری کچھ سوچ ہوگی, پیپلز پارٹی کی کچھ ہوگی, میرے دوسرے کلیگز کی کچھ ہوگی, مولانا صاحب کی کچھ اور ہوگی. کلیکٹیو وزڈم یہ ہمیشہ بہتر رزلٹ دیتی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ سب کے انٹرسٹ بہت فرق ہیں. نہیں, ہمارا انٹرسٹ آج ایک کلیکٹیو انٹرسٹ ہے, ملک کا مفاد, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. پر سر پھر وہی بات ہے, پھر یا ملک کا مفاد, اور اگر ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں حکومت ناکام ہو گئی ہے تو پھر تو ایک ہی آپشن ہے, حکومت کو تبدیل کریں. دیکھیں, ہم انارکی میں جائیں, یہ ہمارے لیے آپ یقین کریں یہ آسان کام ہے کہ 10-20 ہزار آدمی لے کے اسلام آباد آ جائیں. یہ انارکی کا راستہ ہے, ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے. یہ جب آپ کہتے ہیں ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے, آپ پی ایم ایل این کی بات کریں یا ساری اپوزیشن؟ نہیں, یہ میری رائے ہوگی نا, اس اے پی سی میں میری یہ رائے ہوگی کہ ہمیں انارکی کو ایسا عمل نہ ہو کہ ملک میں انتشار ہو, انارکی آ جائے اور جمہوریت جاتی رہے. آپ کی کیا باقی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ بھی اس طرح سوچتی ہے؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا. میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں نے جواب دے دیا. یہ میری رائے ہے. مولانا صاحب کی رائے پہلے بھی مختلف تھی, شاید آج بھی مختلف ہو, بلاول صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں وہیں بیٹھ کر ایک متفقہ لائحہ عمل, ایک پروسیس جو آگے ہم نے چلنا ہے وہ ڈیولپ کرنا. اور یہ
ایک کنٹینیوسلی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. اے پی سی کو ایک دن کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل اس 2 دن میں نکل آئے گا ایسا ممکن نہیں ہے. سر آپ کے خیال میں دا فیکٹ کہ پی 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 کی حکومت ہے سندھ کے اندر، ان کا زیادہ شاید سٹیک ہے اس سسٹم میں اندر اور یہ آپ دیٹ میکس اٹ ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو پرہیپس کہ وہ وہی فیصلے کریں جو آپ یا مولانا صاحب کر پائیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی سٹیکس کی بات نہیں ہے. سٹیک تو ملک کا ہے. ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں جو ہے وہ اپنی میجورٹی پر قائم ہے اور وہ رہے گی. بٹ سیٹ اپ تو سر وہی ہے نا جو آپ کہتے ہیں اینا کی بات کرتے ہیں یا ان ہاؤس چینج کے علاوہ جو بھی آپشنز ہیں، ہمارا ایک کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر آپ حکومت چینج کریں گے تو دیر از آلویز دس رسک کہ اس سے زیادہ کچھ ہو جائے گا. نہیں دیکھیں، سندھ گورنمنٹ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، بالکل عین ممکن ہے، لیکن اس سے مزید انتشار پھیلے گا. تو ہم نے تو وفاق کے اندر، ملک کے اندر جو معاملات خراب ہو چکے ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہم نے تو اس کا ازالہ کرنا ہے. سر اگر تھوڑا ہسٹری سے پیرلل لیں کہ مشرف صاحب کے خلاف جب موومنٹ چلی تھی تو 99 میں کو ہوا، اٹ ٹک ایئرز، مطلب 5 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا تھا پی 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 اور پی ایم ایل این کو اکٹھے ہونے میں. آپ کے خیال میں اس دفعہ جلدی ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں اکٹھے تو ہو گئے، اب آگے راستہ کیا نکالنا ہے. راستہ ایسا نہ نکلے کہ جمہوریت ہی جاتی رہے. 77 میں ہوا تھا، 11 سال لگے اسے نکلنے میں. 99 میں معاملہ ہوا، مشرف صاحب آگے 9 سال وہ لے کر چلے گئے. تو ہم کسی ایسے عمل میں نہیں جانا چاہتے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے. اور جو پی 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 کی طرف سے بھی آوازیں آتی ہے، اعتزاز احسن صاحب جس قسم کی تنقید کرتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کو ہلائیں گے نہیں یا اس کو کوئی کمزور نہیں کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں، میں ان کی بات سے اتفاق تو نہیں کرتا، لیکن ان کو اپنے اظہار خیال کا پورا حق حاصل ہے، جو مرضی بات کریں. نہیں بٹ اٹ کائنڈ آف جسٹ ہنٹس ایٹ کہ ڈسٹرسٹ جو ہے وہ دونوں جماعتوں کے درمیان. اپنی ذاتی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے موقف کی بات تو نہیں کر رہے ہیں نا. آپ کے خیال میں نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال. اگر پیپلز پارٹی کا موقف ہو تو بلاول صاحب کریں گے یا زرداری صاحب کریں گے. اچھا، سو اب یہ فیصلہ جو ہے یہ اے پی سی کے اندر ہی ہوگا؟ یہ تمام ڈسکشن سب فیصلے اے پی سی سے ہوں. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب کی، اور پنجاب حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے ایک لاک ڈاؤن کرنے کا، جس کے اندر تمام مارکیٹس وغیرہ جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا اور وہ عید کے بعد کھلیں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پنجاب حکومت کی طرف سے جو یہ فیصلہ آیا ہے سامنے کہ 9 روز تک مارکیٹس کو بند کیا جائے. گزشتہ روز صوبائی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ آج سے یعنی 28 جولائی سے لے کر 5 اگست تک کرونا کے پھیلاؤ کے اندر مزید کمی کرنے کے لیے پنجاب بھر کی جو کمرشل مارکیٹس ہیں اور پلازے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا. اس کے اوپر جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ عید کی چھٹیوں تک ہم جاری رکھیں گے. تاہم لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور جو دیگر شہر ہیں ان کی جو مارکیٹس ہیں ان کے اندر ملے جلے جو رجحان ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. کہیں کاروبار مکمل طور پر بند رہا تو کہیں ایک یا دو کی جو دکانیں تھیں وہ کھلی رہیں. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال صاحب، یہ بیورو چیف ہیں ڈان نیوز لاہور کے. ویلکم ٹو دا شو بلال. جی بلال، بتائیے گا کہ آج لاہور کے اندر مجموعی طور پہ کیا صورتحال رہی؟ کیا بہت زیادہ دکانیں کھلی رہیں؟ تاجروں نے ریزسٹ کیا ہے حکومت کے احکامات کو یا نہیں؟ جی عارفہ، تاجر جو ہیں وہ آج بظاہر خوش نظر نہیں آئے. حکومت کا یہ جو لاک ڈاؤن کا اعلان تھا گورنمنٹ کی جانب سے، کل جو کیبنٹ کمیٹی ہوئی تھی کرونا کے حوالے سے، اس کے بعد یہ واضح اعلان کر دیا گیا تھا کہ 5 اگست تک پنجاب میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہے گا، اور تمام جو کمرشل ایکٹیویٹیز تھی، جو تمام بڑے مالز تھے اور مارکیٹس تھیں، وہ بند رہیں گی 5 اگست تک. اس کے بعد کل بھی تاجر
جو تھے تاجر برادری نے ریئیکٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے اس فیصلے کو ریکنسیڈر کرے، کیونکہ عید کے دنوں میں جو ہے لوگ شاپنگ کرتے ہیں اور تاجر برادری جو ہے ان کے لیے بھی یہ ایک اچھی بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے عید کے جو دن ہوتے ہیں۔ تاہم پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا کہ جو 5 اگست تک جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ نرمی نہیں برتی جائے گی اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے 5 اگست تک جاری رہے گا۔ آج ہم نے دیکھا کہ اندرون میں خاص طور پہ لاہور میں جس طرح انارکلی ہے، اسی طرح اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے، اسی طرح ٹاؤن شپ میں جو مارکیٹ ہے وہاں پر جو ہے وہ تاجر برادری نے ریزسٹ کیا اور جو دکانیں تھیں ان کو کھلا رکھا۔ تاہم پولیس ڈپلائے کی گئی، خود وزیر قانون جو راجہ بشارت ہیں وہ چیف سیکرٹری کے ہمراہ انہوں نے مارکیٹس کا وزٹ کیا، جو انڈسٹریز منسٹر ہیں میاں اسلم اقبال انہوں نے جو ہے وہ مختلف مارکیٹس کا وزٹ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ لا منسٹر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز کے جو منسٹر ہیں وہ بھی کافی برہم نظر آئے، کیونکہ جب انہوں نے وزٹ کیا تو انہیں یہ فیل ہوا کہ کافی حد تک جو دکانیں تھیں وہ اوپن تھیں آج بھی، اور تاجر برادری کی جانب سے اس طرح تعاون نہیں کیا جا رہا تھا گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو سر یہ بتائیں کہ کیا مطلب کہ زیادہ تر جو مارکیٹس ہیں وہ کھلی رہیں، یا مارکیٹس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50% یا 60% دکانیں کھلی رہیں، مطلب کہ ٹرینڈ جنرلی کیا رہا ہے؟ دیکھیں جنرلی تو میں یہ کہوں گا کہ موسٹلی جو دکانیں تھیں وہ بند تھیں، لیکن جیسا کہ اندرون کا ایریا ہے سارا تو یہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ دکانیں اپنی جو ہے تاجروں نے وہ کھلی رکھیں، اور وہیں پر زیادہ رش بھی عارفہ یہی وہ جو پوائنٹس ہیں جہاں پر زیادہ رش ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں لبرٹی کی یا دوسری جو بڑی مارکیٹس ہیں تو وہاں پر تو پھر بھی قدرے ایس او پیز کو جو ہے وہ آلریڈی فالو کیا جا رہا تھا، پبلک کی جانب سے بھی ایس او پی فالو کیے جاتے تھے اور پھر ایک مانیٹرنگ بھی تھی۔ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ حکومت نے فیصلہ کیوں کیا، کیونکہ جنرلی پچھلے اتنے دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ نمبر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، کیا اب رش بڑھ رہا تھا عید کی وجہ سے مارکیٹس کے اندر، اس وجہ سے حکومت نے ایک دم اتنا سخت فیصلہ کیا، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ عارفہ پہلے بھی آلریڈی انڈر کنسیڈریشن تھا، پنجاب گورنمنٹ اس پر سوچ بچار کر رہی تھی کہ یہ جو عید ہے اس کے اوپر گزشتہ عید کی نسبت زیادہ لوگوں کا رش جو ہے اور ہجوم اس کو الاؤ نہ کیا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ عید کے اوپر بھی جو کیسز تھے وہ اچانک بڑھ گئے تھے، کیونکہ وہ تمام اس عید کے اوپر جو مارکیٹس تھیں وہ اوپن تھیں اور لوگ جو ہے وہ اسی طرح شاپنگ کر رہے تھے اور لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو ہمیں مارکیٹس میں نظر آیا۔ لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ آلریڈی یہ پلان تھا کہ کسی بھی وقت اناؤنس کر دیا جائے گا، عید کے دنوں میں یہ جو تمام بزنس ایکٹیویٹی ہے اس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ کل جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی کرونا کے حوالے سے تو اس کے بعد جو یہ سب کمیٹی تھی اس نے اناؤنس کر دیا کہ اب 5 اگست تک تمام جو مارکیٹس ہیں، جو بڑے شاپنگ مالز ہیں، ان پر پبلک کو الاؤ نہیں کیا جائے گا اور یہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ بند رہیں گی۔ تاہم ہم نے دیکھا کہ جس طرح تاجر یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شاید اس بار بھی اتنی سختی کی جائے گی اور اس طرح تمام مارکیٹس کو بند کر دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم کی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔